Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to all dear group members of Pure Discussion Group. मोहतरम आजम सैफी साहब, मोहतरम तारिक चौहान साहब से सवालों जवाब की नशिस्त चल रही है और मेंबर्स के ही मैक्सिमम सवालात लिए जा रहे हैं। तो आज इसी टॉपिक्स पर बातचीत करने के लिए मोहतरम आजम सैफी साहब को इनवाइटेड किया गया है। वेलकम आजम सैफी साहब, वेलकम तारिक चौहान साहब, admins team and all dear group members of Pure Discussion Group. मोहतरम आजम सैफी साहब, एक मेंबर का सवाल है कि मिर्ज़ा महमूद साहब ने 1908 में मजमून लिखा था कि जिस बेटे का वादा मिर्ज़ा साहब को दिया गया था वो आइंदा पैदा होगा, और ये मजमून जमात अहमदिया के रिसाले तशहीजुल अज़हान में शाये हुआ। तो क्या वजह है कि ना मिर्ज़ा महमूद साहब को 9 साल मुद्दत का ख्याल आया और ना ही उस वक्त मौजूद मिर्ज़ा साहब के असहाब ने 9 साल मुद्दत की तरफ तवज्जो दिलाई? क्या ये इस बात का वाज़ह सबूत नहीं है कि 9 साल की कोई इल्हामी मुद्दत का सिरे से कोई वजूद ही नहीं था? बताएं आजम सैफी साहब, शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ इस सवाल के ताल्लुक़ से, ये मज़मून सादिक़ों की रोशनी में हज़रत खलीफतुल मसीह सानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये इबारत दर्ज की है, उसी का ये हवाला दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हज़रत खलीफतुल मसीह सानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो है वो वहाँ पर आइंदा एक बेटे के पैदा होने की बात कही है। हज़रत खलीफतुल मसीह सानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने वहाँ तफसील से इस बात का जवाब दिया है, वो मैं इंशाअल्लाह बाद में बताऊंगा। लेकिन सवाल करने वालों से मैं ये पूछता हूँ कि जिनको वो मुस्लिम मौद समझते हैं, उन्होंने क्या माँ के पेट से पैदा होते ही चिल्लाना शुरू कर दिया था, मैं मुस्लिम मौद हूँ, मैं ज़की ग़ुलाम हूँ, अब आप क्या कहेंगे? क्या उन्होंने कहना शुरू कर दिया था या उनको भी बाद में समझ आई? एक वक़्त तक तो वो भी खलीफतुल मसीह सानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मुस्लिम मौद ही समझते रहे ना, हैं? एक वक़्त तक खलीफतुल मसीह सालिस, खलीफतुल मसीह राबे, खलीफतुल मसीह खामिस अय्यदहुल्लाहु तआला बिनसल अजीज़ को भी वो खलीफा समझते रहे ना? या माँ के पेट से पैदा होते ही कह दिया था नहीं ये तो खिलाफत इंतखाबी है, मैं इस पर ईमान नहीं रखता, अब आप क्या कहेंगे? नहीं ना। बहरहाल ये तो है इल्ज़ामी जवाब। अब आते हैं असल बात की तरफ। मुखालिफिन ने हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर ये एतराज़ करना शुरू किया कि आपको तो बशारत हो रही थी कि आपके घर में बेटा पैदा होगा। उसका जवाब खलीफतुल मसीह सानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु यहाँ दे रहे हैं कि देखें, अल्लाह ताला की तरफ से जो है वो जब नबियों को इल्हाम होते हैं, उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो उसका नरीना बेटा ही हो। कुरान करीम से मिसाल हज़रत खलीफतुल मसीह सानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दी है बाज़ अंबिया की कि देखें उन्हें भी जो है वो बशारत दी गई थी, लेकिन चस्पा उनके पोतों के ऊपर किया। फिर हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मिसाल भी पेश की कि देखें हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी इन्हीं इल्हामात में से एक इल्हाम को अपने पोते के ऊपर चस्पा किया है, यानी नसीर अहमद साहब के ऊपर। तो हज़रत खलीफतुल मसीह सानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दरअसल वहाँ उनकी इसी बात का जवाब दे रहे हैं। वहाँ ये तो बहस हो ही नहीं रही है कि वो इल्हामात मुस्लिम मौऊद के लिए हैं या किसी और के लिए हैं। वहाँ तो बहस ये हो रही है कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इल्हामात हुए थे जिसमें आपको बेटा मिलने के मुतल्लिक बशारात दी गई थी, वो बेटा क्यों पैदा नहीं हुआ? उसका जवाब खलीफतुल मसीह सानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे रहे हैं कि देखें हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी और कुरान करीम ने भी बेटे से मुराद नरीना औलाद ही नहीं लिया है सिर्फ, बल्कि अपने पोतों के ऊपर भी जो है वो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बाज़ इल्हामात को जो है ना वो उसका इतलाक़ किया है। और कुरान करीम से भी इस बात के शवाहिद मिलते हैं कि बेटा कहा जाता है लेकिन मुराद जो है वो पोता होता है। अब आते हैं इस बात की तरफ कि साइल ने ये जो बात कही है कि 9 साल की जो मुद्दत है वो सिरे से कोई वजूद रखती ही नहीं थी। अगर सिरे से इसका कोई वजूद नहीं था बकौल जुम्बी साहिबान के, तो फिर क्यों हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये बात कही है कि अल्लाह ताला ने वादा किया है मुझसे, अल्लाह ताला ने वादा किया है मुझसे कि वो मुस्लिम मौऊद 9 साल की मियाद के अंदर ज़रूर पैदा हो जाएगा। ज़मीन और आसमान टल सकते हैं, उसका वादा नहीं टलेगा। उसने जो वादा मुझसे कर लिया है ना,
وہ ٹلے گا نہیں، وہ 9 سال کی میعاد کے اندر ضرور پیدا ہوگا۔ تو اگر 9 سال کی میعاد کی جو کوئی وجود ہی نہیں تھا، اس مدت کا کوئی وجود ہی نہیں تھا، تو پھر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کیوں یہ بات لکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر کے؟ جنبی صاحبان یہاں لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے کیا کہتے ہیں جی یہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا اجتہاد تھا۔ حالانکہ اجتہاد میں کبھی بھی بات اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب نہیں کی جاتی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے، لیکن یہ چونکہ ان کو اپنے جنبہ صاحب کو مسلم موعود جو ہے نا وہ ثابت کرنا ہوتا ہے، اس لیے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تحریرات ہیں ان سے کھلواڑ کرتے ہیں۔ کہتے ہیں جی وہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، آپ کا اجتہاد تھا۔ جب ثبوت مانگے، ثبوت ان کے پاس کوئی ہے نہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک تحریر ان کے سامنے ہم پیش کر دیں تو کہتے ہیں کہ جی الہام پیش کرو، اور جب ہم کہتے ہیں کہ تم نے جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو اجتہاد کہہ کر ترک کر دیا ہے، اس بات کا تمہارے پاس کیا ثبوت ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر الہام کیا ہے، یا اپنے اجتہاد سے اپنے قیاس سے اس بات کو ترک کر رہے ہو؟ پھر وہاں یہ ادھر ادھر بگلے جھانکنے لگ جاتے ہیں۔ مطلب اپنے قیاس کو یہ نبی کے قیاس پر فوقیت دیتے ہیں، اپنی بات کو نبی کی بات پر یہ فوقیت دیتے ہیں۔ اتنا برا حال تو غیر احمدیوں کا بھی نہیں ہے، وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول آنے کے بعد خاموش ہو جاتے ہیں، خواہ وہ وحی الہی سے ہو، خواہ وہ بغیر وحی الہی کے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ بیٹا 9 سال کی میعاد کے اندر پیدا ہو جائے گا، لیکن طارق چوہان صاحب کو اور جنبہ صاحب کو چونکہ اپنی دکان چمکانی ہے، لہٰذا اسے اجتہادی غلطی قرار دے دیتے ہیں کہ یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اجتہادی غلطی ہے، اور پھر چند ایک عبارتیں بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی پیش کر دیتے ہیں کہ دیکھیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اقرار کیا ہے اس بات کا کہ نبیوں سے اجتہادی غلطی ہو جاتی ہے۔ ہم تو مانتے ہیں اس بات کو کہ نبیوں سے اجتہادی غلطی ہو جاتی ہے، لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی وہ تحریرات تم کیوں پیش نہیں کرتے عوام کے سامنے جن میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ بات کہی ہے کہ انبیاء اجتہادی غلطی پر قائم نہیں رکھے جاتے، اللہ تعالیٰ ان کو متنبہ کر دیتا ہے۔ بہرحال آپ تو کبھی بھی پیش نہیں کریں گے کیونکہ وہ تحریرات پیش کرنے سے آپ کی دکانداری پر فرق پڑتا ہے۔ ہم پیش کر دیتے ہیں عوام کے سامنے وہ تحریرات حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ روحانی خزائن جلد نمبر 21 ہے، صفحہ نمبر اس کا 250 ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایسا ہی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو خدا نے خبر دی تھی کہ تو بادشاہ ہوگا، انہوں نے اس وحی الہی سے دنیا کی بادشاہی سمجھ لی، اور اسی بنا پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو حکم دیا کہ اپنے کپڑے بیچ کر ہتھیار خرید لو، مگر آخر معلوم ہوا کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی غلط فہمی تھی، اور بادشاہت سے مراد آسمانی بادشاہت تھی نہ کہ زمینی بادشاہت۔ اصل بات یہ ہے کہ پیغمبر بھی بشر ہی ہوتا ہے، اور اس کے لیے یہ نقص کی بات نہیں کہ کسی اپنے اجتہاد میں غلطی کھاوے۔ ہاں وہ غلطی پر قائم نہیں رکھا جا سکتا، اور کسی وقت اپنی غلطی پر ضرور متنبہ کیا جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام روحانی خزائن جلد نمبر 21 کے صفحہ نمبر 280 پر بیان فرماتے ہیں کہ انہی باتوں سے تو آپ کا خیانت پیشہ، مخالف کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ انہی باتوں سے تو آپ کا خیانت پیشہ ہونا ثابت ہوتا ہے۔ میں خوب جانتا ہوں کہ آپ شیر خوار بچہ نہیں، آپ علم حدیث سے ایسے جاہل نہیں جن کو اول نمبر کے جاہل کہنا چاہیے، آپ ایسے مجنون نہیں جن کے حواس بالکل قائم نہیں ہوتے۔ تو پھر یہ خیانت ہے یا کوئی اور بات ہے کہ آپ اس سے انکار کرتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام سے کوئی غلطی اجتہادی طور پر نہیں ہو سکتی؟ سب جانتے ہیں کہ بے شک غلطی ہو سکتی ہے، مگر وہ ہمیشہ اس غلطی پر قائم نہیں رکھے جا سکتے۔ اللہ تعالیٰ انہیں متنبہ کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں بتا دیتا ہے۔ اسی طرح حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام روحانی خزائن جلد نمبر 19 صفحہ نمبر 133 پر لکھتے ہیں کہ بعض شریر آدمیوں نے گورنمنٹ رومی کے گورنر کے پاس بھی یہ خبر پہنچا دی کہ یہ شخص داؤد کے تخت کا دعوے دار ہے۔ تب حضرت مسیح نے فی الفور پہلو بدل لیا اور فرمایا کہ میری بادشاہت آسمانی ہے، زمین کی نہیں۔ مگر یہودی اب تک اعتراض کرتے ہیں کہ اگر آسمانی بادشاہت تھی تو آپ نے حواریوں کو یہ حکم کیوں دیا تھا کہ کپڑے بیچ کر ہتھیار خرید لو؟ پس اس میں شک نہیں کہ حضرت مسیح کے اجتہاد میں غلطی تھی، اور ممکن ہے کہ یہ شیطانی وسوسہ ہو جس کے بعد آپ نے رجوع کر لیا، کیونکہ انبیاء غلطی پر قائم نہیں رکھے جاتے۔ یہ وہ تحریرات ہیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جن کو جنبہ صاحب اور ان کے ماننے والے عوام کے سامنے پیش نہیں کرتے۔
کیونکہ ان تحریرات کو پیش کرنے سے ان کا جو کاروبار ہے اس میں نقصان ہونا لازم ہے، اس وجہ سے یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی یہ تحریرات پیش نہیں کرتے۔ جہاں ان کے مفاد کی بات ہوتی ہے وہاں یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریرات کو بنیاد بنا کر اپنی بات کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ جناب آپ نے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریر پیش کی ہے اس کی بنیاد وحی الہی پر ہے، یہ آپ علیہ السلام کا اپنا اجتہاد تھا، تو وہاں یہ ہاتھ باندھ کے گردن جھکا کے نیچے کو کھڑے ہو جاتے ہیں اور منہ پر رکھ لیتے ہیں انگلی۔ بہرحال حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے وعدہ تھا اللہ تعالیٰ کا کہ 9 سال کی مدت کے اندر وہ مسلم موعود پیدا ہو جائے گا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کبھی بھی اپنی اس بات سے رجوع نہیں کیا، کہیں یہ بات نہیں کہی کہ وہ 9 سال کی میعاد جو مقرر کی گئی تھی وہ میرا اپنا اجتہاد تھا، بلکہ جو تحریر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ہے وہ تو یہی بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خبر دی گئی تھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو کہ وہ بیٹا 9 سال کی مدت کے اندر پیدا ہو جائے گا، ٹھیک ہے، لہٰذا وہ پیدا ہو گیا۔ 1889 میں جب ان کی پیدائش ہوئی تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر اس وقت تک انکشاف نہیں ہوا تھا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر جب انکشاف ہو گیا تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے 1888 میں جس مسلم موعود کی خبر دی تھی اس مسلم موعود کا اس اشتہار کا جو مصداق ہے وہ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرار دیا۔ ہم نے کئی مرتبہ جو ہے جنبیوں سے یہ سوال کیا ہے کہ ہمیں بتا دیجئے کہ کیا 1888 کے اشتہار میں مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہے کہ نہیں ہے، اتنا آپ ہمیں بتا دیجئے، لیکن مجال ہے جو زبان کھلی ہو ان کی آج تک بھی اس سوال پر۔ اچھا وہ کہتے ہیں نا کہ انسان کی زبان پر اگر قسم کی غلاظت چڑھی ہوئی ہو تو پھر مجال ہے کوئی اسے روک دے، پھر تو جو دل میں اس کے آتا ہے وہ کہتا ہے اور جو دل میں اس کے آتا ہے وہ کرتا ہے، پھر کوئی نہیں جو اسے روک سکے۔ کل کسی بھائی نے سوال کیا طارق چوہان صاحب سے کہ طارق چوہان صاحب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا نبی بعدی، کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، کیا یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اجتہاد تھا؟ تو اس پر طارق چوہان صاحب کہتے ہیں کہ نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اجتہاد نہیں تھا، بلکہ یہ بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے علم پا کر بتائی تھی۔ اب یہ زبانی انہوں نے بات کہہ تو دی، ثبوت کوئی نہیں دیا اس بات کا۔ بھئی آپ کو کیسے پتا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اجتہاد نہیں تھا؟ کیسے آپ کو یہ بات پتہ چلی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ سے علم پا کر کہی ہے؟ وحی الہی تو کوئی موجود نہیں ہے، الہام تو کوئی موجود نہیں ہے، کیسے آپ نے یہ بات پکڑ لی؟ کیسے سمجھ لیا آپ نے اس بات کو؟ کوئی جواب نہیں۔ لیکن جہاں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بات آئے گی اور یہ دیکھیں گے کہ ہاں ہمارے خلاف جا رہی ہے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اجتہادی غلطی ہے، نبیوں سے اجتہادی غلطی ہو جاتی ہے۔ اچھا یہ جو اجتہادی غلطی والا اصول ہے یہ انہوں نے صرف حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے لیے خاص کیا ہوا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جب کوئی تحریر ان کے سامنے پیش کی جائے گی اور یہ دیکھیں گے کہ ہاں ہمارے مفاد کے خلاف ہے، جھٹ کہہ دیں گے نبیوں سے تو اجتہادی غلطی ہو جاتی ہے، ہم کیوں مانیں، الہام پیش کرو۔ لیکن جب جنبہ صاحب کوئی بات ایسی کہیں گے جس کی بنیاد وحی الہی پر یا الہام الہی پر نہیں ہوگی اسے جھٹ تسلیم کر لیں گے۔ یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے انہیں کیوں یہ بات نہیں کہتے کہ جنبہ صاحب جو کہنا ہے وہ الہام الہی کی بنا پر کہو، اپنے تکے نہ فٹ کرو یہاں پر۔ ہوائیں آپ سے باتیں کرتی ہیں ہم مان لیتے ہیں، لیکن کیا باتیں کرتی ہیں وہ بتاؤ۔ دیواریں آپ سے باتیں کرتی ہیں ہم مان لیتے ہیں کہ دیواریں آپ سے باتیں کرتی ہیں، لیکن کیا باتیں کرتی ہیں وہ بتاؤ۔ رونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم کچھ نہیں کہیں گے آپ کو جو آپ بار بار کہتے ہیں، اب آپ کیا کہیں گے؟ کچھ نہیں کہیں گے، بس یہ کہیں گے کہ الہام الہی کی بنا پر کہو جو کچھ کہنا ہے آپ نے، ورنہ نبیوں سے بھی اجتہادی غلطی ہو جاتی ہے۔ جنبہ صاحب نے وہ حدیث ہے جس میں الفاظ ہیں وہ امامکم منکم، اس کی ایک تشریح کی ہے۔ طارق چوہان صاحب نے یا قدیر صاحب نے کبھی جنبہ صاحب سے پوچھا کہ جناب آپ نے تشریح کر دی ہے، اس کی بنیاد الہام الہی پر ہے کہ آپ کے اپنے اجتہاد پر ہے؟ نہ تو جنبہ صاحب نے کبھی بتایا، نہ انہوں نے کبھی پوچھا۔ کیوں نہیں پوچھا بھائی؟ کیوں یقین کر کے بیٹھ گئے ہو؟ ان کا اجتہاد تو قبول ہے ان کو، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا اجتہاد قبول نہیں ہے۔ سوائے اس کے کہ یہ لوگ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریرات سے، آپ کی تعلیمات سے کھلواڑ کرتے ہیں اور اسے پس پشت ڈال دیتے ہیں، ان کا اور کوئی کام نہیں۔
غالباً پرسوں ایک سوال پیش ہوا تھا طارق چوہان صاحب کے سامنے کہ جب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح طور پر اس بات کو منع کر دیا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی نہیں ہے، تو آپ کیوں یہ بات کہتے ہو کہ وہ نبی ہیں؟ تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی چند ایک باتیں انہوں نے پیش کی کہ جی وہ نور نبوت سے منور تھے۔ بھائی امت میں کون سی ایسی بات ہے جو نور نبوت سے اخذ نہ کی جاتی ہے؟ اس امت کا اصل ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، انہی کی نبوت کے نور سے اخذ کیا جاتا ہے جو کچھ بھی کیا جاتا ہے، وہ چاہے ولایت ہو، چاہے مجددیت ہو، چاہے نبوت ہو، چاہے صدیقیت ہو، چاہے صالحت ہو، جو بھی کچھ حاصل ہو رہا ہے وہ نور نبوت سے ہی حاصل ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ تھوڑا ہی نہ ہے کہ آپ سب کو نبی ماننے لگ جاؤ گے، سب کو نبی کہنے لگ جاؤ گے۔ اچھا، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کہا ہے کہ وہ نبی نہیں ہے، انہیں خود بھی اقرار ہے اس بات کا کہ ہاں لفظ نبی کا اطلاق ان کے اوپر نہیں ہوتا، انہوں نے اپنی آڈیو میں اقرار کیا ہے اس چیز کا، لیکن ان کے لیے اسم نبی استعمال نہیں کیا گیا۔ جب آپ کو پتا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے منع کیا ہے اور ان کے لیے اسم نبی کا استعمال نہیں کرنا ہے، تو پھر کیوں نبی کہہ رہے ہو آپ ان کو؟ کیوں پھر وہ اسم ان کے لیے استعمال کر رہے ہو؟ نور نبوت پر قائم تھے، نور نبوت ان کے اندر تھا، سب کے اندر ہے۔ جو کچھ بھی حاصل کر رہا ہے اس امت کے اندر وہ شخص نور نبوت سے ہی حاصل کر رہا ہے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض سے ہی حاصل کر رہا ہے۔ ذاتی کس کا ہے؟ کون ہے وہ اس امت میں ایسا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ ہو کر کوئی مقام و مرتبہ حاصل کر سکے یا کسی مقام پر پہنچ سکے؟ مسلمان کہلانے کے لائق بھی نہیں ہوتا اگر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ ہو جاتا ہے، کوئی درجہ پانا تو بہت دور کی بات ہے۔ اچھا، پھر وہ جو سوال ان سے پوچھا گیا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تم لوگ نبی کیوں کہتے ہو، اس پہ ایسا چکر آیا ہے نا طارق چوہان صاحب کو، ان کی زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی ان کا، اور ان کو خود نہیں پتہ چل رہا تھا، کنیکشن نہیں رہا ان کے دماغ کے ساتھ ان کی زبان کا۔ پہلے ایک چیز کا اقرار کر چکے ہیں، بعد میں اسی چیز کا انکار بھی کر چکے ہیں۔ پہلے یہ تسلیم کیا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجدد ہیں، پھر بعد میں اسی بات کا انکار بھی کر دیا کہ نہیں وہ مجدد نہیں ہیں۔ دونوں گشتیوں میں پیر سوار، دونوں ہاتھوں میں لڈو، مطلب یہ بھی مان لیا کہ ہاں وہ نبی ہیں اور انکار بھی کر دیا اس چیز سے کہ وہ نبی نہیں ہے۔ بہرحال اس کے متعلق میں نے ایک چھوٹی سی جو ہے نا وہ ویڈیو بنائی تھی جس میں ان کی آواز بھی ساتھ میں ہے، وہ میں یہاں پر فارورڈ کر دیتا ہوں۔ تمام ممبران اس آڈیو کو غور سے سننا کہ طارق چوہان صاحب پہلے ایک بات کا اس بات کر رہے ہیں کہ ہاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہیں، نبی ہیں، یہ مان رہے ہیں، لیکن انہیں مجدد نہیں مان رہے ہیں۔ اب ان سے کوئی پوچھے کہ آیت استخلاف کے مطابق تو آپ لوگ یہ کہتے ہو کہ مجددین کا سلسلہ جاری ہے، تو جب آیت استخلاف کے مطابق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن گئے ہیں تو پھر وہ مجدد کیوں نہ بنے؟ اور عقل کے اندھو جب تم یہ کہتے ہو کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی ہیں، تو کیا نبی وقت کا مجدد نہیں ہوتا ہے؟ نبی تو وقت کا مجدد ہوتا ہے۔ نبی تو مان رہے ہیں، ان کو مجدد نہیں مان رہے ہیں، خلیفہ مان رہے ہیں، ان کو مجدد نہیں مان رہے ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ آیت استخلاف کے مطابق جو ہے وہ مجددین کا سلسلہ جاری ہے، وہ روحانی خلافت کا سلسلہ جاری ہے۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب باری آئی تو انہیں جو ہے نا وہ انکار کر دیا کہ نہیں وہ مجدد تھے ہی نہیں، اور اقرار بھی کر لیا پہلے کہ ہاں وہ مجدد تھے، وہ نبی تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے طارق چوہان صاحب نے وحی الہی پر نہیں اپنے اجتہاد پر ایک نقطہ اٹھایا ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریر سے، اور وہ تحریر بھی ایسی ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ نہیں کہا ہے کہ میں یہ بات وحی الہی کی بنا پر لکھ رہا ہوں۔ بقول طارق چوہان صاحب کے وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اجتہادی ہے، وہ تحریر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اجتہادی ہے، لیکن چونکہ وہاں سے ان کا کچھ مفاد نکل سکتا ہے لہٰذا انہوں نے اس کو بنیاد بنایا اور ایک بات کہی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو مشابہت ہے نا وہ یوشع بن نون سے ہے، اور چونکہ یوشع بن نون نبی تھے تو لہٰذا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نبی ہیں، یہ انہوں نے دلیل بنائی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی مشابہت حضرت ہارون سے دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی غلامی میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام آئے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق اب کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی نبی مانو گے؟ انہیں تو مانتے ہی نہیں ہو تم، نبی تو چھوڑو، آیت استخلاف کے مطابق نہیں مانتے ہو ان کی خلافت کو، تم کیوں نہیں مانتے ہو؟ وہ بھی تو مشابہت دے رہے ہیں، لیکن عقل کے اندھو مشابہت کبھی عین نہیں ہوا کرتی، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا قول ہے۔ مشابہت کے لیے کوئی شرط نہیں ہے کہ وہ عین ہی ہو، ایک دو بات میں بھی اگر مشابہت ہے تو انسان دے سکتا ہے۔ بہرحال طارق چوہان صاحب نے
پورا زور لگایا اس سوال کا جواب دینے کے لیے، لیکن اپنی ہی باتوں کے خلاف بات کرتے چلے گئے۔ عمر کا تقاضا ہے، بشری تقاضا ہے، نہیں دھیان رہتا ہے انسان کو کہ میں نے پہلے کیا کہا اب کیا کہہ دیا۔ لیکن طارق چوہان صاحب نے آیت استخلاف میں سے صرف خلیفہ کا سلسلہ جاری رکھا، مجددین کا ہٹا دیا، جبکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ جو خلیفہ ہوگا وہی وقت کا مجدد بھی ہوگا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ ہیں آپ کے نزدیک تو مجدد کیوں تسلیم نہیں کر رہے ہو ان کو؟ طارق چوہان صاحب، اگر آپ کو یاد ہوگا، آپ کی 12 منٹ گفتگو ہوئی تھی میرے ساتھ کال پر، وہ ریکارڈنگ آج بھی موجود ہے۔ اس میں آپ نے یہ بات کہی تھی کہ جو خلیفہ ہوتا ہے وہی مجدد بھی ہوتا ہے۔ تو جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے نزدیک خلیفہ تھے تو مجدد کیوں نہیں تھے؟ جب آپ مانتے ہیں اس بات کو، کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے، تو انہیں مجدد کیوں تسلیم نہیں کر رہے آپ؟ اس کے بعد طارق چوہان صاحب نے اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے ایک حدیث کو بنیاد بنایا ہے کہ دیکھیں اس امت کے جو علماء ہیں نا وہ بنی اسرائیل کے نبیوں کی مانند ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی ہے، لیکن اس حدیث کا وہ مطلب نہیں ہے جو آپ لے رہے ہیں۔ اگر یہی مطلب ہے تو ایک آڈیو میں آپ ہمیں کہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے پہلے امت میں جس قدر علماء گزرے ہیں وہ سب کے سب امتی نبی ہیں، لیکن آپ کہیں گے نہیں کبھی ایسا۔ اور اگر کہہ بھی دیا نا آپ نے تو ہم دعوے سے کہتے ہیں کہ زیادہ دن آپ اس کے اوپر ثابت قدم نہیں رہیں گے، پلٹی مار جائیں گے جیسا کہ آپ کے جنبہ صاحب مارتے رہتے ہیں۔ حدیث کا مطلب تو یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ جو کام بنی اسرائیل میں انبیاء کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ وہی کام میری امت میں علماء سے لے گا، ٹھیک ہے، یہاں تک کہ وہ مسیح آ جائے جو کہ نبی اللہ ہوگا۔ جیسا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث سے اس کی وضاحت ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اور مسیح کے درمیان کوئی نبی نہیں، کوئی نبی ہے ہی نہیں۔ تو جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ یہ لوگ صرف حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریرات سے کھلواڑ کرتے ہیں، صرف ڈھونگ کرتے ہیں کہ ہم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو حکم اور عدل مانتے ہیں اور آپ کو سچا مانتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اگر سچا مانتے ہو، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریرات پر اگر ایمان ہے تو جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کہا اس کو مانو نا۔ اپنے اجتہاد کو کیوں فوقیت دیتے ہو تم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اجتہاد پر؟ تم کہتے ہو کہ وہ ملہم من اللہ نہیں سمجھا، تم سمجھ گئے اس بات کو۔ وہ کہتا ہے کہ نبی اجتہادی غلطی پر قائم ہی نہیں رکھے جاتے، تم کہتے ہو کہ نہیں ان کی تو وفات ہی اجتہادی غلطی پر ہوئی ہے، انہوں نے تو بتایا ہی نہیں، مخفی ہی رہی ساری عمر ان کے اوپر یہ بات۔ یہ ایمان ہے تم لوگوں کا، اس ایمان کے ساتھ تم یہ بات کہتے ہو کہ ہم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو حکم اور عدل مانتے ہیں۔ طارق چوہان صاحب کہتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے غلطی ہو گئی کہ انہوں نے ذکی غلام کو مسلم موعود کہہ دیا۔ اچھا، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو نہیں پتہ چلا کبھی اس بات کا کہ میں نے ذکی غلام کو مسلم موعود کہہ دیا؟ طارق چوہان صاحب کو پتہ چلا ہے، اور پتہ کیسے چلا ہے یہ طارق چوہان صاحب نے نہیں بتایا۔ الہام تو کوئی پیش کیا نہیں طارق چوہان صاحب نے کہ بھئی آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے غلطی ہو گئی؟ کس بنیاد پر آپ یہ بات کہہ رہے ہو کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے غلطی ہوئی ہے؟ کہاں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اقرار کیا ہے اس بات کا؟ کیونکہ اگر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اجتہادی غلطی تھی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ضرور متنبہ کیا گیا ہوگا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو۔ کہاں ہے وہ بات جہاں اللہ تعالیٰ نے متنبہ کیا یا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اعتراف کیا اس بات کا کہ ہاں مجھ سے یہ اجتہادی غلطی ہوئی ہے؟ کوئی ثبوت نہیں، بس اپنے قیاس کو نبی کی بات کے اوپر فوقیت دے دی۔ اچھا، یہی بس نہیں کیا ہے، اس کے آگے کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا اذن تھا کہ ایسا ہو اور ذکی غلام کے لفظ کو مخفی رکھا جائے۔ انہیں یہ بھی پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ کا منشا یہی تھا، یہی بات کہی گئی تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ مخفی رکھا جائے ذکی غلام کے لفظ کو۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو تو کوئی الہام ایسا ہوا نہیں، طارق چوہان صاحب نے ذمہ داری لی نہیں اس بات کی کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسا بتایا، بس تیر چھوڑے جا رہے ہیں، زبان ہے اس کے آگے کھلا میدان ہے، جو دل میں آ رہا ہے بولتے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا اذن تھا، بھئی کیسے پتہ چلا تمہیں اللہ تعالیٰ کا اذن تھا؟ وہی الہام ہوا تھا تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف، تم جو یہ بات منسوب کر رہے ہو؟ کون سے وہی الہام حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اس تعلق سے ہوئے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ بات کہی ہو کہ ہاں یہی اللہ تعالیٰ کا جو ہے نا وہ منشا تھا، یہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ مجھے بتایا گیا کہ اس لفظ کو جو ہے وہ مخفی رکھا جائے؟
کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اچھا، طارق چوہان صاحب کے ثبوت کیسے ہوتے ہیں وہ سنیے۔ طارق چوہان صاحب کہتے ہیں کہ مرزا مبارک احمد صاحب کی وفات کے بعد ظاہر ہے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ بات کھل ہی گئی ہوگی کہ مسلم موعود جو ہے وہ میرا جسمانی بیٹا نہیں بلکہ میرا روحانی کوئی ہوگا، جماعت میں کوئی روحانی وجود ہے۔ اچھا، وجود سے بھی ایک بات یاد آئی، وہ اگلی آڈیو میں بتاؤں گا۔ ظاہر ہے کھل ہی گئی ہوگی، قیاس ہے، ظاہر ہے ہو ہی گیا ہوگا، ایسا کنفرم خود بھی نہیں ہے، قیاس پیش کر رہے ہیں بس اپنے، ظاہر ہے ایسا ہو ہی گیا ہوگا۔ اچھا، کمال کی بات یہ ہے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر 1908 سے پہلے بقول ان لوگوں کے کہ تواتر سے الہام ہو رہے تھے مسلم موعود کو لے کر، تب تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر کھلی نہیں یہ بات ہے۔ جب اللہ تعالیٰ الہام پر الہام کر کے بقول ان کے بتا رہا تھا کہ وہ مسلم موعود آئندہ پیدا ہوگا، تب تو کھلی نہیں، لیکن جب مبارک احمد صاحب کی وفات ہو گئی کہتے ہیں تب کھل ہی گئی ہوگی، ہو ہی گیا ہوگا ایسا۔ اچھا، لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے یہ کیا کرتے ہیں کہ بات کو اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ ان کے دجل و فریب میں آ جائیں۔ کہتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو پیش گوئی کی تھی 20 فروری 1886 کی، اس میں دراصل میں 2 وجودوں کا ذکر تھا۔ یہ تو بات صحیح ہے کہ 2 وجودوں کا ذکر تھا، لیکن وہ 2 وجود حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کس کو قرار دیا؟ 2 وجود تو ظلمائن بات ہو گئی، یعنی وہ 2 وجود آپ علیہ السلام کے لڑکے بھی ہو سکتے ہیں، وہ 2 وجود کوئی اور بھی ہو سکتے ہیں جو آپ کے لڑکے نہ ہوں، ٹھیک ہے نا؟ یہ تو 2 معنی رکھتی ہے نا یہ بات اپنے اندر۔ تو واضح معین الفاظ استعمال نہیں کرتے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ان 2 وجود سے کون مراد لیا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے مجھ پر ظاہر کیا ہے کہ 20 فروری 1886 کی پیش گوئی حقیقت میں 2 سعید لڑکوں کے پیدا ہونے پر مشتمل تھی۔ یعنی ذکی غلام کا جو مطلب ہے نا وہ یہ ہے کہ پاک لڑکا۔ یہ ذکی کا تو ترجمہ بتا دیتے ہیں کہ ذکی کا مطلب پاک ہوتا ہے، لیکن غلام کا ترجمہ ان کی ڈکشنری میں ابھی تک نہیں لکھا گیا، جس کی وجہ سے یہ بتانے سے قاصر رہتے ہیں۔ لیکن حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں بریکٹ میں لکھ کر بھی بتا دیا کہ مراد اس سے لڑکا ہے، کوئی جنبی دمبی کھڑا ہو کر یہ نہ کہنے لگ جائے کہ میں ہوں مراد۔ اسی لیے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح طور پر یہ بات کہہ دی کہ بھائی مراد لڑکا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے جو خبر دی اس میں بھی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی بات بتائی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی یہی بات واضح ہوئی ہے کہ 2 سعید لڑکوں کے پیدا ہونے پر مشتمل تھی۔ اب وہ لڑکے کون سے تھے؟ وہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے لڑکے تھے۔ اچھا، ایک سوال ہم نے جنبہ صاحب سے اور ان کے ماننے والوں سے کیا تھا جس کا جواب آج تک ہمیں نہیں ملا۔ سوال ہم نے یہ پوچھا تھا ان سے کہ مبارک احمد صاحب کے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتا دی گئی تھی، اجتہاد نہیں تھا آپ کا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتائی گئی تھی کہ مبارک احمد صاحب لمبی عمر نہیں پائیں گے، کم عمری میں ہی فوت ہو جائیں گے۔ تو جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام یہ بات جانتے تھے تو پھر کیوں مبارک احمد صاحب کو جو ہے وہ مسلم موعود قرار دیتے؟ اس کا جواب جو ہے انہوں نے آج تک ہمیں نہیں دیا۔ البتہ یہ ضرور کہتے ہیں کہ مبارک احمد صاحب کو 3 کا 4 کرنے والا قرار دیا ہے، 20 فروری 1886 کے اشتہار کی طرف ان کی نسبت کی گئی ہے۔ اس کا کافی شافی جواب الحمدللہ ہم طارق چوہان صاحب کو دے کر آ چکے ہیں، لیکن ہم جنبہ صاحب سے یہ بات پوچھتے ہیں آپ کس حساب سے 3 کو 4 کرنے والے ہیں؟ آپ نے کس حساب سے 3 کو 4 کر دیا؟ اگر آپ مسلم موعود ہونے کے مدعی ہیں تو بتائیے ہمیں کہ آپ نے 3 کو 4 کیسے کیا؟ بلکہ جہاں تک ہمارے علم میں آیا ہے آپ نے تو 6 کو 4 کیا ہے، آپ نے 3 کو 4 کر کے بڑھایا نہیں ہے، 6 کو 4 کر کے گھٹا دیا ہے۔ جیسا کہ سننے میں آیا ہے کہ 2 مرید آپ کے چھوڑ چھاڑ کر آپ کو جو ہے وہ زاہد کے پاس جو ہے وہ چلے گئے، ایک قذاب کے ہاتھ سے چھوٹے دوسرے قذاب کے ہاتھ میں جا کر پھنس گئے، آسمان سے لٹکے کھجور پٹ کے، وہ مثال بالکل ایک دم صادق آ رہی ہے۔ تو آپ نے تو 6 کو 4 کیا ہے، گنتی چنتی کے 6-7 ہی آدمی ہیں آپ کی جماعت میں، تو آپ نے تو 3 کو 4 کرنا تھا، آپ نے تو 6 کو 4 کر دیا ہے۔ طارق چوہان صاحب نے اپنی آڈیو میں یہ بات کہی کہ ہم حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی کو خلیفۃ الرسول مانتے ہیں۔ اچھا، زبان سے یہ بات کہہ تو دی انہوں نے، لیکن کوئی دلیل نہیں پیش کری۔ بھائی کس بنیاد پر مانتے ہو، کون سی آیت کے مطابق مانتے ہو آپ ان کو خلیفۃ الرسول، وہ تو بتائیے، کیونکہ آیت استخلاف کے مطابق تو آپ کہتے ہو کہ صرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، تو پھر ان کی خلافت کی بنیاد کیا ہے؟ ان کو کیسے آپ نے خلیفہ مان لیا؟
کیونکہ بقول آپ کے اگر آیت استخلاف کے مطابق یہ خلیفہ ہوتے تو پھر اللہ تعالیٰ کھڑا کرتا. تو کس کو کھڑا کر دیا تھا؟ کس نے کھڑا کر دیا تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنا کر. اور باوجود اس کے کہ لوگوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ منتخب کیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ لوگوں کی نظر میں نہایت متقی اور صالح انسان ہی ہیں، جبکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خلافت کمیٹی بھی بنائی تھی، جیسے کہ حضرت جو ہے نا وہ خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خلافت کمیٹی بنائی تھی. لیکن حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی نظر میں برے ہیں، لیکن حضرت عمر برے نہیں ہیں، وہ نہایت متقی اور صالح ہی ہیں، جبکہ کام انہوں نے بھی وہی کیا ہے جو خلیفۃ المسیح ثانی نے کیا. خلیفہ وہ بھی اسی طریقے سے بنائے گئے جس طرح کے خلیفۃ المسیح ثانی بنائے گئے. تو بہرحال آپ ہمیں بتانا، ٹھیک ہے، کہ بھائی پرسنل میں بتا دینا آپ مجھے کہ بھائی کون سی آیت اور حدیث کے مطابق آپ نے ان کو خلیفہ مان لیا ہے. خلیفۃ الرسول کوئی اور بھی آیت ہے کیا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفوں کا ذکر ہے آیت استخلاف کے علاوہ؟ محترم اعظم سیفی صاحب، طارق چوہان صاحب نے کہا تھا کہ رسالہ الوصیت میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے اہل و عیال کو مستثنی اس لیے قرار دیا کیونکہ آپ نے معمول سے زیادہ رقم زمین کے لیے ادا کی. اس ریگارڈنگ آپ کیا بتانا چاہیں گے؟ بتائیں. شکریہ. جی یہ بھی انہوں نے دھوکہ دینے کی کوشش کی تھی طارق چوہان صاحب نے، جیسا کہ ان کے منہ بولے نبی جنبہ صاحب کرتے ہیں، تو خود تو جو ہے نا وہ دجل و فریب سے یہ کام لیتے ہی ہیں، ساتھ میں طارق چوہان صاحب کو بھی جو ہے وہ اسی کام پر لگا دیا. میں پہلے وہ تحریر پڑھ دیتا ہوں. وہ تحریر کیا تھی جو ان کے سامنے پیش کی گئی تھی اور جس کے مطابق ان سے سوال کیا گیا تھا. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جی یہ بھی انہوں نے دھوکہ دینے کی کوشش کی تھی طارق چوہان صاحب نے، جیسا کہ ان کے منہ بولے نبی جنبہ صاحب کرتے ہیں، تو خود تو جو ہے نا وہ دجل و فریب سے یہ کام لیتے ہی ہیں، ساتھ میں طارق چوہان صاحب کو بھی جو ہے وہ اسی کام پر لگا دیا. میں پہلے وہ تحریر پڑھ دیتا ہوں. وہ تحریر کیا تھی جو ان کے سامنے پیش کی گئی تھی اور جس کے مطابق ان سے سوال کیا گیا تھا. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ بات کہی تھی کہ میری نسبت اور میرے اہل و عیال کی نسبت خدا نے استثناء رکھا ہے، باقی ہر ایک مرد ہو یا عورت ان کو شرائط کی پابندی لازم ہوگی اور شکایت کرنے والا منافق ہوگا. یہ وہ تحریر تھی. اس کا جواب کیا دیا ہے طارق چوہان صاحب نے، وہ میں اگلی آڈیو میں بتاتا ہوں. اس کا جواب طارق چوہان صاحب نے یہ دیا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے وہ جو بہشتی مقبرہ کے لیے مزید جگہ خریدنی تھی اس کا 1/3 حصہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے خود ادا کر دیا. لہٰذا اسی بات کا ذکر حضرت مسیح موعود علیہ السلام یہاں کر رہے ہیں. اب ان کا دجل و فریب دیکھیں کیا ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کہتے ہیں کہ مجھے اور میرے اہل و عیال کو خدا تعالیٰ نے مستثنی رکھا ہے. اب سوال یہ ہے اگر دوسروں کی طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی رقم دے دی تھی تو پھر مستثنی والی بات کہاں سے آئی؟ جیسے دوسرے رقم دیتے ہیں ایسے ہی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی رقم دے دی. تو پھر استثناء کس بات میں ہے بھائی؟ استثناء کس بات میں؟ استثناء تو اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ دوسروں کے لیے تو وہ چیز ہو لیکن اس کی قید جو ہے وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر اور ان کے اہل و عیال پر نہ لگائی جائے. لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے خود بھی رقم دی اور دوسرے لوگ بھی رقم دے رہے ہیں، لیکن دوسرے لوگ تو مستثنی نہیں ہیں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام مستثنی ہو گئے. یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ مستثنی پھر کہاں ہوئے؟ جیسے دوسرے لوگوں نے رقم دی ایسے ہی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی رقم دے دی. تو پھر کس بات میں استثنی رکھا گیا؟ بات دراصل میں یہ تھی کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بہشتی مقبرہ میں دفن ہونے کے لیے بعض شرائط کا ذکر کیا. شرط کا ذکر نہیں کیا، شرائط کا ذکر کیا. شرط واحد ہے اور شرائط جو ہے وہ جمع ہے. مجھے امید ہے اس بات کی کہ طارق چوہان صاحب کو کم از کم اتنا تو پتہ ہوگا ہی، کیونکہ ان کا دعویٰ تو یہ ہے کہ یہ قرآن اور حدیث کو بہت بہتر سمجھتے ہیں. تو واحد اور جمع کا تو فرق کم از کم پتہ ہوگا، اور اگر تھا تو آپ نے شرائط کی بات کو شرط کے ساتھ تعبیر کر کے کیوں اس سوال کا جواب دیا؟ کیونکہ اپنی جائیداد میں سے 1/10 حصہ ادا کرنا بہشتی مقبرہ کے لیے یہ شرائط میں سے ایک شرط ہے، نہ کہ مکمل شرائط ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جہاں استثناء والی بات کہی ہے اس کے متعلق یہ کہا ہے کہ باقی ہر ایک مرد ہو یا عورت
ان کو شرائط کی پابندی لازم ہوگی، یعنی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل و عیال کو اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو شرائط کی پابندی لازم نہیں ہے، کیونکہ خدا تعالیٰ نے مستثنی رکھا ہے اس بات سے۔ اب وہ شرائط کیا ہے وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ شرط نمبر 1 یہ تھی کہ ہر ایک شخص جو اس قبرستان میں مدفون ہونا چاہتا ہے وہ اپنی حیثیت کے لحاظ سے ان مصارف کے لیے چندہ داخل کرے، اور چندہ محض انہی لوگوں سے طلب کیا گیا، نہ دوسروں سے۔ بالفعل یہ چندہ اخوی مکرم مولوی نور الدین صاحب کے پاس آنا چاہیے، لیکن اگر خدا تعالیٰ نے چاہا تو یہ سلسلہ ہم سب کی موت کے بعد بھی جاری رہے گا۔ اس صورت میں ایک انجمن چاہیے کہ ایسی آمدنی کا روپیہ جو وقتاً فوقتاً جمع ہوتا رہے گا، اعلیٰ کلمہ اسلام اور اشاعت توحید میں جس طرح مناسب سمجھیں خرچ کریں۔ شرط نمبر 1 یہ تھی، اس کی پابندی ضروری تھی۔ شرط نمبر 2 یہ تھی کہ تمام جماعت میں سے اس قبرستان میں وہی مدفون ہوگا جو یہ وصیت کرے، جو اس کی موت کے بعد 10واں حصہ اس کی تمام ترکہ کا حسب ہدایت اس سلسلہ کے اشاعت اسلام اور تبلیغ احکام قرآن میں خرچ ہوگا، اور ہر ایک صادق کامل الایمان کو اختیار ہوگا کہ اپنی وصیت میں اس سے بھی زیادہ لکھ دے، لیکن اس سے کم نہیں ہوگا، اور یہ مالی آمدنی ایک دیانت اور اہل علم انجمن کے سپرد رہے گی، اور وہ باہمی مشورہ سے تمام اسلام اور اشاعت علم قرآن اور کتب و علمیہ اور اس سلسلے کے واعظوں کے لیے حسب ہدایت مذکورہ بالا خرچ کریں گے۔ شرط نمبر 2 یہ تھی، مختصر میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی۔ اب جو تیسری شرط ہے وہ یہ ہے کہ اس قبرستان میں دفن ہونے والا متقی ہو اور محرمات سے پرہیز کرتا ہو اور کوئی شرک اور بدعت کا کام نہ کرتا ہو، سچا اور صاف مسلمان ہو۔ یہ تیسری شرط تھی اس قبرستان میں دفن ہونے کے لیے۔ چوتھی شرط یہ تھی کہ ہر ایک صالح جو جس کی کوئی بھی جائیداد نہیں اور کوئی مالی خدمت نہیں کر سکتا، اگر یہ ثابت ہو کہ وہ دین کے لیے اپنی زندگی وقف رکھتا تھا اور صالح تھا تو وہ اس قبرستان میں دفن ہو سکتا ہے۔ یہ 4 شرائط تھی، ٹھیک ہے۔ سوال اسی لیے کیا گیا تھا طارق چوہان صاحب سے، اگلی آڈیو میں بیان کرتا ہوں۔ تو طارق چوہان صاحب سے سوال اسی لیے کیا گیا تھا کہ طارق چوہان صاحب، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ان شرائط سے خود کو اور اپنے اہل و عیال کو مستثنی قرار دیا ہے، اور ان شرائط میں شرط نمبر 3 اور شرط نمبر 4 وہ ایک ایسی شرط ہے جس میں یہ بات کہی گئی ہے کہ جو شخص اس قبرستان میں دفن ہو وہ 1/10 حصہ دینے کے ساتھ ساتھ متقی، پرہیزگار، نیک، شرک سے دور، صاف سچا مسلمان اور صالح ہو۔ تو ان شرائط سے مستثنی قرار دیا ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اور آپ کے اہل و عیال کو، یعنی ان شرائط پر وہ پورے اترتے ہیں، اسی لیے ان کو مستثنی قرار دیا ہے کہ ان کے لیے یہ چیز دیکھنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ خدا کے علم میں یہ بات ہے کہ یہ لوگ ایسے ہی ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، صالح ہیں۔ کس بنا پر پھر آپ لوگ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل و عیال کو جو ہے وہ طرح طرح کے الزامات کا نشانہ بناتے ہو، زانی بھی کہتے ہو، شرابی بھی کہتے ہو؟ شرم نہیں آتی ہے تمہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مستثنی قرار دیا ہے جن شرائط سے، ٹھیک ہے، تم ان کے خلاف جا کر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دشمنی مول لے رہے ہو، اور پھر کہتے ہو کہ ہم حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو حق مردل مانتے ہیں؟ شرم نہیں آتی ہے تمہیں ایک جھوٹے انسان کی باتوں میں آ کر، جسے یہی نہیں پتا ہے کہ اس سے ہوائیں اور دیواریں باتیں کیا کرتی ہیں، بس اس کو بھی اتنا پتا ہے کہ باتیں کرتی ہیں، کرتی کیا ہے یہ اس کو بھی نہیں پتا ہے کہ باتیں کرتی کیا ہے، نہ اس نے تمہیں کبھی بتایا اور نہ تم نے پوچھا۔ بہرحال ہم طارق چوہان صاحب کے تابوت میں عبدالغفار جمبا نام کی آخری کیل ٹھوک دیتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ اس سے تو وہ مطمئن ہو ہی جائیں گے، کیونکہ عبدالغفار جمبا صاحب سے نہ ان میں اتنی ہمت ہے کہ الہام طلب کریں، نہ ان میں اتنی ہمت ہے کہ ان کے سامنے اپنی زبان کھولیں۔ جمبا صاحب یہ بات کہتے ہیں کہ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ دراصل میں بشیر اول صاحب کے مثیل ہیں، اور اسی پیش گوئی کا مصداق قرار دیا ہے انہوں نے خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اب بشیر اول صاحب کے مثیل خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں بقول جمبا صاحب کے، اور بشیر اول صاحب کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی ہے کہ وہ نیک، پاک اور وجیح ہے، ٹھیک ہے جی، وہ ایک پاک وجود ہے، تو ظاہر سی بات ہے ایک پاک وجود کا مثیل پاک ہی ہوگا، ناپاک تو نہیں ہو سکتا، ورنہ مماثلت ہی نہیں بیٹھ سکتی، جمبا صاحب کی بات غلط ہو جائے گی۔ انہوں نے تو مثیل قرار دیا ہے نا بشیر اول صاحب کا،
تو بشیر اول صاحب جب پاک ہیں تو ظاہر سی بات ہے ان کا مسیل بھی پاک ہی ہوا. تو حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عبد الغفار جنبہ بھی یہی بات کہتے ہیں کہ وہ پاک لڑکوں میں سے ہیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے. لیکن طارق چوہان صاحب نہ خدا کی بات مان رہے ہیں, خدا کے کلام سے ٹکر لے رہے ہیں, نہ نبی کی بات مان رہے ہیں, اس کے کلام سے بھی ٹکر لے رہے ہیں, اور نہ اپنے نام نہاد مجدد کی بات مان رہے ہیں, اس کے کلام سے بھی ٹکر لے کر یہ بات کہتے ہیں کہ خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ استغفر اللہ نیک انسان نہیں تھے, وہ جھوٹے تھے ان کی نظر میں. ان کا مجدد کہتا ہے کہ وہ پاک تھے, یہ کہتے ہیں نہیں پاک نہیں تھے, تیری اوقات کیا ہے, تجھے ہم نے تو کھڑا ہی کیا ہے, ہمارے سامنے بول رہا ہے تو پاک تھے. نہیں, طارق چوہان صاحب. تو معلوم ایسا ہوتا ہے کہ جنبہ صاحب کم چلا رہے ہیں ان 4 آدمیوں کی جماعت کو, طارق چوہان صاحب زیادہ چلا رہے ہیں. اور مجھے یہی لگ رہا ہے کہ اگلے خطبے میں کہیں جنبہ صاحب آ کر یہی نہ کہہ دیں نبیوں سے تو اجتہادی غلطی ہو جاتی ہے, میری اجتہادی غلطی تھی, میں نے پاک لڑکا قرار دیا تھا خلیفۃ المسیح ثانی کو, لہٰذا اب مجھے یہ بات پتہ چلی ہے, مجھے ہواؤں نے اور دیواروں نے یہ بات بتائی ہے کہ خلیفۃ المسیح ثانی پاک نہیں ہے. اعظم سیفی بھائی اینڈ آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ, السلام علیکم. اعظم سیفی صاحب, میں سمجھتا ہوں کہ ماشاءاللہ آپ کافی بول بھی لیے اور کافی آپ نے وضاحت دے دی, ڈیٹیلز دے دی. تو ظاہر سی بات ہے کہ موسم ہمارے یہاں کل صبح سے بارش کا ہو رہا ہے, اور ٹائرڈ تو آپ بھی ہو گئے گے. انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ پہ کوئی بادام گیری وغیرہ کاجو وغیرہ بھیجوں. تو میری ریکویسٹ ہے کہ فی الحال آپ یہاں پہ کنکلوڈ کر دیں. پلس اعظم سیفی صاحب, بھلے ہی آپ سوالوں کے جواب میں لائے ہیں, کچھ نئے ٹاپکس کو بھی آپ نے ٹچ کر دیا. بہت ڈیٹیل سے بہشتی مقبرے کے ریگارڈنگ بھی آپ نے جوابات دیے اور اپنی وضاحتیں دی. تو ظاہر سی بات ہے اور سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ اس جوابوں پر آپ کے جو احمدی جماعت اصلاح پسند ہے ان کو آبجیکشنز ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنا موقف رکھیں اور پھر ہم اگلا پروگرام سیٹلڈ کریں. بٹ اس طرح سے اگر واسٹ نظریے سے سوچا جائے تو یہ ایک نہ ختم ہونے والی گفتگو کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. بٹ دوسری جانب ہم لوگ کوئی سے بھی ٹاپک کو ان ٹچ نہیں چھوڑنا چاہتے, اور کوشش یہ کریں گے کہ انشاءاللہ کوئی بھی ٹاپک ایسا نہ رہے جس کو ہم ڈسکس نہ کریں. اس ٹاپک پر بہت سے لوگوں کے تجسس ہے اور سوالات ہیں کہ یہ بہشتی مقبر اور قبروں والا میٹر ہے کیا. جو اعتراض کرنے والے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ احمدی لوگ تو خبروں کو بھی بیچتے ہیں, اور ظاہر سی بات ہے کہ کچھ ہم لوگوں کو بھی معلومات ہیں, ممبرز کو بھی ہوں گی, بٹ اس کا طریقہ یہی رکھیں گے کہ ایک احمدی جماعت کا ممبر لے لیں گے اور ایک احمدی جماعت اصلاح پسند کا, اور ایک پرٹیکولر ٹاپک یہی ڈسکس کر لیں گے بہشتی مقبرہ پلس خبروں کی پیسہ ویسا دینا جو بھی کچھ ہے. تو بہرحال ابھی کے لیے ہم یہ اناؤنسمنٹ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے ایک پروگرام تیار کیا ہے کہ اعظم سیفی صاحب اور طارق چوہان صاحب کے درمیان یہ باتیں بہت ہو چکی, ڈسکشنز برائے ڈسکشنز ہو چکے ہیں. تو اب ہم یہ سوچ رہے ہیں اور انشاءاللہ سیٹلڈ کیا ہے کہ ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ احمدی جماعت نظام کے 2 ممبرز کو ہم منتخب کر رہے ہیں, اور احمدی جماعت اصلاح پسند کے 2 ممبرز کو. وہ 15 منٹ کا انہیں ٹائم دیں گے فی ممبر. وہ اپنے خیالات پیش کریں گے, وہ یہ بتائیں گے کہ انہوں نے اب تک کے ڈسکشن سے کیا سمجھا ہے, وہ کس نتیجے پہ پہنچے ہیں اس ساری ڈیبیٹ کے, اور سیکنڈ خلیفہ آف احمدیز کو وہ کیا سمجھتے ہیں. جو بھی کچھ وہ بولنا چاہیں گے پلس اپنے جو ان کے خود کے خیالات ہیں یا خود کی معلومات ہوگی وہ سب کچھ بولیں گے چھوٹی چھوٹی آڈیوز میں, اور 15 منٹ کا ٹائم وہ لے سکتے ہیں. اس ٹائمنگ میں ہم بس 1 2 3 منٹ کی ہی ایکسکیوز دے سکتے ہیں کہ 15 سے 18 ہو جائیں یا 15 سے 10 12 منٹ جائے. بہرحال تو احمدی جماعت نظام کی طرف سے ہم نے 2 ممبرز جو سیلیکٹ کیے ہیں وہ ہیں محترم اکرم محمود صاحب, جن کا ٹائٹل شاید خالد واسطی صاحب بھی ہے, پلس انڈیا سے ایک ریسپیکٹیبل ممبر بھی ہیں افضال احمد صاحب. تو خالد واسطی صاحب اور افضال صاحب ریپریزنٹ کریں گے احمدی جماعت نظام کی طرف سے. احمدیز جماعت جو اصلاح پسند ہے اس کی طرف سے ایک ممبر تو ہم نے سیٹل کر لیا ہے, وہ ہوں گے محترم عبد القدیر صاحب. ایک ممبر کو ابھی ہم اناؤنسمنٹ کچھ ٹائم بعد یا صبح تک انشاءاللہ کر دیں گے اور ٹائمنگز وغیرہ بتائیں گے. اور اس کے بعد جو یہ مسلمان لوگ کہلاتے ہیں مطلب غیر احمدی, ان لوگوں سے بھی ہم کہیں گے اگر 2 ممبرز اس میں سے بھی آنا چاہیں گے وہ بھی اپنے خیالات دیں گے. اور ہم تو یہاں تک بھی انشاءاللہ سوچ چکے ہیں کہ جو ہمارے یہاں مسیحی ممبرز ہیں بہت سارے
انٹرسٹ لے کے وہ لوگ سنتے ہیں، تو اگر ان لوگوں میں سے بھی آنا چاہیں گے گفتگو کے لیے تو وہ بھی ویلکم ہے۔ باقاعدہ کون کون ممبر کب کب بات کریں گے اس ریگارڈنگ ہم انشاءاللہ اردو کی پوسٹ میں اناؤنسمنٹس بہت جلدی کر دیں گے۔ اور اس وقت کے لیے سبھی سے بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ، اور اجازت فرام آل آف یو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم مختار صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر آپ کی آڈیوز بہت قیمتی ہیں اور آپ نے جو ڈیٹیل سے جانکاری دی اس کے لیے بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ۔ میں تو سر خود اوپن اسٹیٹمنٹ دے چکا ہوں کہ احمدیز لوگوں میں مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کے پریوار جیسے تقوی والا، ان سے زیادہ علم و عمل اور تقوی والا خاندان نہ تو پیدا ہو سکا تھا احمدیز میں، نہ ہی انشاءاللہ ہو سکے گا، کیونکہ سر 125 سال جتنے بھی ہو چکے ہیں، اگر کوئی اور ہوتا تو خدا کی نظر ضرور ان پہ پڑ چکی ہوتی۔ اور رہی بات اس کی کہ آپ نے یہ کہا کہ باقاعدہ الیکشن یا جو کچھ بھی آپ کا کہنے کا مقصد تھا، بٹ سر الحمدللہ بہت خوشی کی اور مبارکباد کی بات یہ ہے کہ جو بھی اہم ترین عہدے ہیں اس پہ بھی اللہ تعالیٰ مرزا صاحب کی فیملی کے لوگوں کو ہی منتخب کرتا ہے۔ جیسے آج کی ایک دو مثال لے لیجئے، محترم مرزا مسرور صاحب پریزنٹ احمدیز کے خلیفہ ہیں جو کہ لندن میں رہتے ہیں۔ ان کے سگے بھائی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے ان کے احمدی جماعت کے صدر ہیں جو کہ ان کے سگے بھائی ہیں۔ مرزا مسرور صاحب خلیفہ آف احمدیز کی سگی بہن آج تک بھی ماشاءاللہ سال ہا سال سے منتخب ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو انعام دیتا ہے اس بات کا کہ وہ پاکستان کی تمام لجناؤں کی ہیڈ ہیں سر، خدا تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت دے۔ ہمارے انڈیا میں بھی جو شاید ابھی ریٹائر ہو چکے ہیں، یہاں کے پورے انڈیا کے، جو کہ انڈیا بھی بہت بڑا ملک کہلاتا ہے، اس کے ناظم اعلیٰ بھی سیکنڈ خلیفہ آف احمدیز کے بیٹوں میں سے ایک بیٹے رہے ہیں سر۔ تو بہرحال کم سے کم یہ خوشی کی بات ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کے خاندان ہی کو انشاءاللہ اور ماشاءاللہ یہ سعادت حاصل ہو رہی ہے اور ہوتی رہے گی کہ وہی اہم ترین عہدوں میں فائز رہیں، اور اللہ تعالیٰ کی مہر انہی لوگوں پہ رہے گی۔ بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ۔